अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शाहिद रज़ा है। वैसे तो हम इस चैनल के ऊपर बात करते रहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को सीखने के हवाले से कि कैसे आप उनको सीख के उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे फ़िनंशली आप उन सारी चीज़ों में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक नौजवान के लिए क्या ज़रूरी है कि जब एक किसी कंट्री के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो उसको क्या करना चाहिए। आने वाले 10 साल के अंदर ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि बहसियत कौम हम इतने स्ट्रांग हों कि कोई भी ऐसी एक्सटर्नल ताकत सोचे भी ना आपके ऊपर ये काम करने के लिए। बहरहाल सूरत हाल आप तमाम लोगों के सामने है। जिस तरीके से इंडिया ने जो है वो बेबुनियाद एक वाक़ये का इल्ज़ाम जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत करके हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिलिट्री इदारों ने और हमारे इदारों ने मिल के उसको किस तरीके से एक जवाब दिया वो पूरी दुनिया के जो है वो सामने है। अभी तक हम इतने कमज़ोर नहीं हुए कि कोई एक एक्सटर्नल ताकत हमें जो है वो कोई नुकसान पहुंचा सके। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के अंदर हम भरपूर कामयाब रहे। एक लिमिटेड वसाइल होने के बावजूद इकोनॉमिक क्राइसिस जब हमारे मुल्क के अंदर इंटरनल ऐसे मामला चल रहे हैं कि हम उनसे बहुत बड़े लेवल के ऊपर लड़ रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो गया, पाराचनार हो गया, गिलगित के अंदर हो गई चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंटरनली जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल जो सारी चीज़ें हैं उनको आप देख लें, लेकिन उन सारी चीज़ों को इस कौम ने भूल के जिस तरीके से इदारों का साथ दिया वो एक काबिल तहसीन है और दुनिया को एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त गेस्चर दिया कि किस तरीके से एक एथिकली जो है वो जंग के जो रूल्स हैं उसको इस्तेमाल करके जो है वो आप अपने मकसद अचीव कर सकते हैं। बहुत ही एक स्ट्रेटजिक मूव था पाकिस्तान का कि उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को जवाब दिया। उन्होंने हमारे काफ़ी सारे सिविलियंस का नुकसान किया। मैं ख़ुद बहावलपुर के अंदर रहता हूँ तो यहाँ भी काफ़ी जगह के ऊपर जो है वो इंडिया की तरफ से टारगेट किए गए चीज़ें जो हमारे आँखों देखी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे सिविलियंस को जो है वो नुकसान पहुँचा जाने गई। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर जो है वो कुत्ता आपको काट लेना तो आपने कुत्ते के बच्चों को नहीं मारना होता, आप कुत्ते को मार सकते हैं। तो खैर जिस तरीके से हमारे मिलिट्री इदारों ने एक स्ट्रेटजिक मूव के साथ उनके मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया और उनको नुकसान पहुंचाया, जो कि हमारा एक जंगी हक था, वो हमने इस्तेमाल किया। और जिस तरीके से पूरी इंटरनेशनल दुनिया को हमने एक प्रॉपर वे के साथ पहले बताया कि हम ये करने जा रहे हैं, तो बहरहाल वो एक काबिल तहसीन है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, चाहे वो ओवरऑल पूरी वार का नैरेटिव को अंडरस्टैंड करना हो गया, न्यूज़ के हवाले से हो गया, इंडियन मीडिया को देख लें, भैंस की टांग, उन्होंने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया था। लेकिन उनके अगेंस्ट अगर पाकिस्तान को देखा जाए, चाहे वो अवाम मीडिया देखें, तो काइंड ऑफ मैच्योरिटी दिखाई गई इन सारे मामलात के अंदर, तो वो एक काबिल तहसीन है। बहरहाल हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमने लिमिटेड वसाइल्स के अंदर रहते हुए अगर एक बहुत बड़ी ताकत को जवाब दे सकते हैं। इंडिया जो है वो इस वक्त काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, इंटरनेशनल नेटवर्किंग अगर उसकी आप देख लें तो वो इस मामले में हमसे काफ़ी आगे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए उन्होंने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानियों के अंदर जो विजडम है वो कितना ज़्यादा है और हमारी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इन सारी चीज़ों के हवाले से। एक मुसलमान जो है वो बिल्कुल कभी मौत से, शहादत की, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल नहीं घबराता। और आपने देखा जिस तरीके से कि पूरी कौम मुतमईन रही इन सारे मामलात में, क्योंकि ओबियसली हमें बेसिक पहले दिन से जब हम पैदा होते हैं ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये जो मौत का खौफ होता है ना, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के अंदर ही होता है। हम तो हर वक्त जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। बहरहाल इंटरनेशनल दुनिया के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसी हो रही हैं कि बिलीव में आने वाले 10 सालों के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो घेरा है वो तंग कर दिया जाएगा। वो स्टेट्स जिनके अंदर मेजॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम है, आप देखिएगा कि मुसलमानों का रहना भी मुश्किल हो जाएगा आने वाले 10 साल के अंदर। जिस तरीके से अमेरिका, ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल पावर, इसराइल और इन सारी चीज़ों के अंदर स्ट्रेटजिकली इन्वॉल्व हैं, और जिस तरीके से आप लोगों के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और बहुत सारी नैरेटिव बिल्डिंग जो कि अभी तक उन लोगों की कामयाब है, आप लोगों को मुत्तहिद होने से जो रोके हुए है, और आप लोग एक नहीं हो रहे जिन चीज़ों की वजह से,
چاہے وہ انٹرنل ہمارے معاملات ہو گئے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو کشیدگی ہو گئی، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے خطے کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں اور اسپیشلی طور پر مسلمانوں کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ جو پورا ایک سائیکلوجیکل پراسپیکٹس آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر ڈال دیا گیا ہے، آپ نے اس سے کس طریقے سے نکلنا ہے اور کس طریقے سے وہ چیزیں جن کے اوپر ایکچولی کام کرنا بنتا ہے، جن کے اوپر ایکچولی جو آپ کی ایگو ہے وہ پٹ ہونی چاہیے. دیکھیں ہم اپنی جو ایگو ہے ان کو بڑے غلط جگہ کے اوپر اور بڑی ان چیزوں کے اندر استعمال کر لیں، لیکن اگر یہی ایگو ایک رائٹ ڈائریکشنز کے اندر استعمال کر لی جائے تو آپ دیکھیے گا کہ ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں فنانشلی بہت آگے جو ہے وہ بہت کم ٹائم میں نکل جائیں گے. جتنا ہمارے لوگوں کے اندر وزڈم ہے اور ٹیلنٹ ہے، یہ کسی بھی قوم اور کسی بھی اس کے اندر نہیں ہے. جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے اندر کرتے ہیں، اگر ہمیں ڈائریکشن دے دی جائے، اور ڈائریکشن آج کے دور کے اندر، اس ٹیکنالوجی دور کے اندر آپ کو کوئی پولیٹیکل لیڈر آ کے نہیں دے گا اور نہ ہی اس چیز کی ضرورت پڑے گی. کوئی عمران خان، کوئی بھٹو، کوئی زرداری، کوئی یہ شریف خاندان، یہ کسی نے بھی آپ کو ان ساری چیزوں کے اوپر آ کر ایجوکیٹ نہیں کرنا اور نہ ہی بتانا ہے. یہ لوگ ہمیشہ چاہیں گے کہ آپ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہیں اور ان کے جو اپنے ذاتی مفادات ہیں وہ اویسلی پورے ہوتے رہیں. تو یہ چیز آپ بھول جائیں کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر یا کوئی ایک جو ہے وہ میریکلز ہیپنز ہوگا اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ اچیو کر لو گے. انٹل آپ خود سے سیلف انالیسس کر کے، سیلف لرننگ کر کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں ان معاملات کے اندر اور آگے بڑھیں. ہم سب لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے غزہ کے اندر اسرائیل کا جو جینوسائیڈ ہے اس کے اندر کون کون سی دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ انوالو ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. یہ جو بڑے بڑے بلینئر ٹیکون ہیں نا، مائکروسافٹ، بل گیٹس، ایلن ماسک، ان سب کی بیک سٹوری کے اندر جو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹس ہے، ان سب لوگوں نے جو پیسہ کمایا ہے ان کے اندر کوئی ایتھکس یا نان ایتھیکل چیزوں کی تو انہوں نے وہ رکھا ہی نہیں ہے. ابھی جس طریقے سے مائکروسافٹ سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو اور ابھی بھی سپورٹ کر رہا ہے اے آئی وار فیئر کے اندر، یہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہے. تو اب ہم ان چیزوں کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں، ان ٹیکنالوجیز کے اندر کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اوبویسلی یہ ہمارے لیے ایک ووک اپ کال ہونے چاہیے، اسپیشلی طور پر ینگسٹرز کے لیے، کہ آپ لوگ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں اور ایٹ لیسٹ اپنا فضول ٹائم ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز اور ان ساری چیزوں کے اندر پوٹ کرنے کے بجائے آپ اس مقصد کے اوپر کام کریں. آپ کی اپنی زندگی کا ایک ویژن ہونا چاہیے اور ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو بڑھیں. جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ سن رہے ہیں، آپ نے آج ایک اسائنمنٹ جا کر یہ کرنی ہے کہ ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، گوگل جا کر کرنا ہے، چیٹ جی پی ٹی کو جا کر یہ لکھنا ہے، یوٹیوب کے اوپر سرچ کرنا ہے کہ کیسے جو اسرائیل کے اندر اے آئی وار فیئر سسٹم ہے اس کو غزہ کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، کیسے ان لوگوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کی جو ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشنز ہے وہ کیسے بڑھ رہی ہیں، کیسے امریکہ کون سی ٹیکنالوجیز کے اندر کام کر رہا ہے، کیسے مسلمان ان چیزوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ابھی ہمارے خلاف جو ہے وہ اسرائیل کے ڈرون استعمال کیے گئے، جو کہ بالکل ایک معمولی ٹیکنالوجی ہے، لیکن ان کا ایک بنایا گیا پروڈکٹ آپ لوگوں کے خلاف استعمال تو ہو رہا ہے. اب آپ لوگوں کی ایگو کو یہ افیکٹ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہمارا بھی کوئی ایسا پروڈکٹ ہونا چاہیے، اپنا بنایا ہوا، خود کا مینوفیکچر کیا ہوا، جو اتنا کمپیٹیبل ہو کہ ان لوگوں کے خلاف لڑ سکے. تو یہاں پر آپ لوگوں کی ایگو کیوں نہیں افیکٹ ہوتی کہ آپ لوگ کیوں اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے اندر آگے نہیں لے کر آتے، کیوں ان ساری چیزوں کے بارے میں نہیں اسٹڈی کرتے؟ جبکہ اگر کوئی تھوڑی سی ذاتیات اور کوئی پولیٹیکل کشیدگی ہو تو وہاں آپ لوگ مارنے مرانے کے اوپر تل کر آ جاتے ہیں. تو ہمیں ہماری قوم کو، ہمیں اپنے بچوں کو، اسپیشلی طور پر ینگسٹرز کو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں ان فیلڈز کے اندر آگے بڑھنا ہے تاکہ 10 سال بعد کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایسا کرنے کا سوچے بھی نہ. اب جیسے گوسپل نامی ایک سافٹ ویئر ہے اسرائیل کا، ٹھیک ہے، ولف بینک ایک ان کا ڈیٹا بینک ہے جس کے اندر وہ کمپیوٹر ویژنس انہوں نے جو ملٹری بیسز ہیں غازہ کے اس کے اندر وہاں پر انسٹال کیے ہوئے ہیں کمپیوٹر ویژنس سے کیمرے. سمپل الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ وہاں سے جو اسرائیل کے لوگوں کی موومنٹ ہوتی فلسطین کے لوگوں کی موومنٹ ہوتی ہے ان کو کیپچر کرتے ہیں.
اب اس میں دیکھتے ہیں جو حماس کے سپاہی ہوتے ہیں، جو وہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ کیپچر کر کے اپنے اس ڈیٹا بینک کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور پھر اس کو آگے انہوں نے اپنے اے آئی وار فیئر جو ڈیسیژنز میکنگ پورا سافٹ ویئر ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ کس طریقے سے وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ فلسطین میں استعمال ہو رہی ہیں، جو کہ ڈیسیژنز میکنگ میں ان کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اسرائیل جو غزہ کے اندر جتنی بھی بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، اس کی جو پیچھے ڈیسیژنز میکنگ ہے وہ کوئی ہیومنائز نہیں ہے، پوری اے آئی بیس ڈیسیژن میکنگ ہے، جس کے اندر ان کو ایک پریسائز ٹارگٹ ملتے ہیں. اتنی بڑی جنگ جو کہ ابھی تک 1.5 سال سے فلسطین کے اوپر جاری ہے، وہ کیوں جاری ہے؟ کیونکہ جو فائنینشیل لاس ہیں اسرائیل کو وہ بہت کم سے کم ہو رہے ہیں، وہ بہت ہی کم بجٹ کے اندر بہت زیادہ ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں ڈیو ٹو دا ٹیکنالوجی. ابھی انڈیا کے پاس تو خیر کچھ نہیں ہے ایسا، لیکن اوبیسلی ان کے پاس وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس لمیٹڈ وسائلز کے اندر رہتے ہوئے جس طریقے سے ہم ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ دنیا نے دیکھا، اور بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ہر اس کے اندر. میں بہت سارے لوگوں کو سے ملتا ہوں، میں نے بہت ساری چیزیں ریگارڈنگ لرننگ کی سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ کیسا وزڈم ہے. لوگ اگر ان کو گائیڈ کیا جائے تو وہ بہت اس چیز کے اندر سینس آف میچورٹی اور ان ساری چیزوں کو جو ایک سیکھنے کی بھوک ہے نا وہ ہے ہمارے اندر. لیکن ہمیں انٹیریئر معاملات، ان پولیٹکس نے ہمارے اسپیشلی طور پر یہ علماء طبقے نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کس چیز کے اوپر ہم بات کریں، انہوں نے ہمیں اس طریقے سے ڈسٹریکٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جن چیزوں کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے ان کے اوپر ہم اپنا دماغ ہی نہیں پٹ کرتے. جو جتنے بھی مجھے لوگ اس وقت سن رہے ہیں، تو یہ آپ تمام لوگوں کا قومی فرض بنتا ہے کہ آپ کی اپنی زندگی کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے ان ساری فیلڈز کے اندر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو سپورٹ کرنی ہے ایٹ لیسٹ ان چیزوں میں بڑھنے کے لیے. اوبیسلی ہمارے پاس لمیٹڈ فیسلٹیز ہیں، بہت سارے سیکیورٹی کنسرن ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بلیو می کہ اگر آپ تہیہ کر لیں تو آج کل جو ٹیکنالوجیکل اڈاپشن ہے یا جس طریقے سے انٹرنیٹ نے سب کو ایک ایکسیس دی ہوئی ہے چیزوں کی، وہ آپ سب لوگوں کے پاس ہے. صرف فرق کتنا ہے کہ آپ نے اپنی ٹائم اور انرجی جو ہے وہ ایک رائٹ ڈائریکشنز کے اندر پٹ کرنی ہے، بجائے نعرہ بازی کے، بجائے ان ساری چیزوں کے آپ نے پریکٹیکل کسی چیز کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے، ایٹ لیسٹ شروع کرنا ہے. یہ چیز کوئی ایک دن کے اندر نہیں ہو جاتی، اس کے لیے ڈیکڈز لگتے ہیں، اس کی پلاننگز میں، اسٹریٹجکس موو میں. لیکن اوبیسلی ہمیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو ان ساری چیزوں سے ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ان ڈائریکشنز کے اندر کام کر سکیں. تو آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں، آپ تمام لوگوں کی یہ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنی سافٹ سکلز کے اوپر کام کریں. جو ایتھکس ہیں، جو مورل ویلیو ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو انڈرسٹینڈ کریں. ایٹ لیسٹ آپ کو ایک جو ہے وہ فرق کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کوئی بندہ آپ کے ساتھ لیٹس سی آرگومنٹ کر رہا ہے، اس کے اندر اور بدتمیزی کے اندر فرق کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایٹ لیسٹ ہمیں ایتھیکل وے کے اندر یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنا پراسپیکٹو دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارا پولیٹیکل پراسپیکٹو ہو، کوئی بھی ہو، واٹ ایور. کس طریقے سے جو بندہ آگے ہمیں کوئی اپنا پراسپیکٹو شیئر کر رہا ہے، ہم نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. تو ایز اے مسلم ہمیں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف ٹیکنالوجی انفراسٹرکچرز کے اندر، بلکہ ہمیں اپنے مورل ویلیو کے اوپر، اپنے وزڈمس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں ان سے نکل کر جو ہے وہ کسی ایسی ڈائریکشنز کے اندر اپنی انرجی پٹ کر سکیں جو کہ امپیکٹ لائیں، اور جو کہ آنے والے 10 سال کے اندر ہمیں اتنا اسٹرانگ کریں کہ ہم ایٹ لیسٹ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہمارے لیے وہ اڈاپٹ کرنا مشکل نہ ہو. لمیٹڈ وسائلز کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے ان کو یوٹیلائز کر کے ہم سروائیو کرتے ہیں، یہ سکلز ہمارے ایک نوجوان کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اور جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں، جتنے بھی آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جو کمپیٹنٹ ہیں، اسکلفل ہیں، تو آپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ڈبل ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے ارد گرد والے لوگوں کو بھی لے کر چلیں، ان کو بھی ایجوکیٹ کریں، ان کو بھی سپورٹ کریں کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ان سارے انفراسٹرکچرز کے اندر ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، ایک برادرانہ گزارش ہے کہ
کائنڈلی یہ جو آپس کے آپ کے پولیٹیکل معاملات ہیں ان سب کو بھول کے اپنی انرجی اپنا ٹائم رائٹ ڈائریکشنز کے اندر پٹ کریں. ایٹ لیسٹ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا سٹارٹ کریں. اگر ہم میں سے ہر بندہ ایٹ لیسٹ اپنے پیاروں کی اپنے ارد گرد والے لوگوں کو سپورٹ کر کے ایک ایتھیکل وے میں اپنے آپ کو اتنا امپروو کر لیتا ہے کہ وہ فنانشلی فری ہو جاتا ہے, تو دیکھیے گا ہمارے اس معاشرے کے اندر خوشحالی آ جائے گی. یہ اگر ہم سب انڈیا کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ اگر اسٹڈی کریں تو اوبیسلی پولیٹیکل سپورٹس بھی ان کے ساتھ شامل تھی, لیکن ایک کس طریقے سے ایک عام آدمی نے وہاں جو یہ ساری چیزیں ہیں وہ پروڈیوس ہوئیں, کس طریقے سے انہوں نے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچرز کے اندر کام کیا اور آج وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہوں گے ہم سے ٹیکنالوجی کے اندر فنانشلی چیزوں کے اندر آگے, لیکن جو ہمارا وزڈمس ہے جو ہماری سکلز ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں. اس چیز کو نہ بھولیے گا, اپنے پوٹینشیلس کو مت بھولیے گا, اور گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے اگین کہ رائٹ ڈائریکشنز کے اندر کام کرنا سٹارٹ کریں اور اپنی انرجی جو ہے وہ اچھی جگہ پوٹ کرنا سٹارٹ کریں. ہم اس چینلز کے اوپر اب انشاءاللہ میں جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں کوشش کروں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایٹ لیسٹ اتنا علم دیا ہے کہ اگر کسی کا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو اس چیز کے اندر میں ضرور اس چیز کو اب سیریس لوں گا. اور جو اپنی طرف تھی رسپانسبلٹیز ہے نہ صرف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز بلکہ انشاءاللہ ہم ویکلی بیسس کے اوپر کوئی سافٹ سکلز کا بھی کوئی ایسا پروٹوکول سٹارٹ کریں گے جس سے ایٹ لیسٹ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے ان ساری چیزوں کو کے اندر ڈیولپ کرنے میں جو آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گی, جو آپ کو سکھائیں گی کہ آپ نے سیکھنا کیسے, ہاؤ ٹو لرن. اس چیز کے اوپر پورا ایک انشاءاللہ میں جتنا میری بساط ہے جتنا میرے پاس اپرچونیٹیز ہیں لمیٹڈ اوبیسلی. اب جب آپ خود ان ساری چیزوں کے اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ خود ان ساری چیزوں کے اندر گرو ہو رہے ہو تو آپ کے پاس ایک لمیٹڈ سا ٹائم بچتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, سیکھنا بھی ہے, اور اگین یہ جو اور رسپانسبلٹی ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے کمیونٹی کو بھی گیو بیک کرنا ہے, تو بڑا ایک لمیٹڈ سا آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے ان ساری چیزوں کو کرنے کا. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. جتنے لوگ سپورٹ کرتے ہیں سنتے ہیں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, اور امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے کو کچھ نہ کچھ آپ کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کی ہوگی اور کچھ نہ کچھ آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع ملے گا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل ٹیکنالوجی پروٹوکولز ہیں ان کو بریک ڈاؤن کیا جائے, اسپیشلی طور پر اگر ہم یہ جو فلسطین کے اندر ٹیکنالوجی انفراسٹرکچرز ہے یا جو اوور آل ساری ٹیکنالوجیز کے اندر اپ گریڈیشن چل رہی ہے, کہ ان کو بھی کیس اسٹڈیز کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اوبیسلی لرننگ کا وہ تو چلتا رہے گا. تو آپ مجھے کومنٹ سیکشنز کے اندر بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی ایک اور ایجوکیشنل ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ساتھ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اسی طریقے سے ایک سینس آف میچورٹی ایلیمنٹ جو ہے وہ پٹ کرتے رہیں اپنے اداروں, اور ایک ایتھینٹک ویریفیکیشن سورسز کے پیچھے جو ہے وہ آپ کھڑے رہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. پاکستان زندہ باد.